नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहज़ीब टीवी पर आप सभी का इस्तकबाल है। मैं आपका मेज़बान आरिफ हसन और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम माह रमज़ान का बराह रास्त नशरिया। मेरी और आपकी रहनुमाई फरमाने के लिए स्टूडियो में मौजूद है मशहूर मारूफ आलिम दीन जनाब मौलाना नज़ाकत हुसैन क़ासमी साहब। मौलाना साहब, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत खैर मकदम। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, आप लोग जानते हैं कि प्रोग्राम में हम किसी न किसी अहम मौजू पर मौलाना साहब से रहनुमाई लेते हैं, उसके बाद आपकी कॉल्स को भी शामिल करते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम अपने मौजू का आगाज़ करें या आपकी कॉल्स हम तक पहुँचे, हस्ब रिवायत आपसे इल्तजा, फ़ोन कनेक्ट हो जाए तो टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिएगा। मुकम्मल बात फ़ोन के ज़रिए कीजिए। बात अगर मुकम्मल हो जाए उसके बाद फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर दिए और टीवी का वॉल्यूम खोल लीजिए ताकि आप बआसानी से टीवी में अपने सवाल का जवाब सुन सकें। तो नाज़रीन, बराए करम इस बात का ख्याल रखें। नाज़रीन, इससे पहले कि हम प्रोग्राम का तो खैर आगाज़ हो ही चुका, अपने मौजू का आगाज़ करें या मौजू पर मौलाना साहब से रहनुमाई ले। मेरे साथ जो आप ये प्रोडक्ट्स की एक वसी रेंज देख रहे हैं, मैं इनके बारे में आपको इत्तला दे दूँ। तमाम तर प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमदर्द के तैयार करदा प्रोडक्ट्स है और हमदर्द जो प्रोडक्ट्स तैयार करता है उसकी खासियत ये है, उसके बुनियादी उसूल जो है हमदर्द के वो ये है कि खालिस अज्जा का इस्तेमाल किया जाता है उसमें, यानी कि प्योरिटी का ख़ास ख्याल रखा जाता। 100 बरसों से ज़्यादा का हमदर्द का भरोसा है। हिंदुस्तानी अक़दार पर मबनी साख, यानी कि हिंदुस्तानी अक़दार जो हैं, गंगा जमनी तहज़ीब, उन तमाम चीज़ों पर ख्याल रखा जाता। मुस्बत सोच और नेक इरादे के साथ हमदर्द जो है वो अपने तमाम तर अज्जा को तैयार करता है। अब ये जो अज्जा आप मेरे साथ रखे हुए देख रहे हैं, इनके बारे में आपको जानकारी दे दूं। ये तमाम तर अज्जा जो हैं, इनमें सबसे पहले आप देख रहे होंगे यहाँ पर रखा हुआ हमदर्द का कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल, जो कि 5 लीटर के अंदर यहाँ पर दस्तयाब है। साथ में अगर आप इसे 1 लीटर के अंदर ख़रीदना चाहते हैं तो ये आपको 1 लीटर के अंदर भी अवेलेबल है। 1 लीटर की बोतल भी आप यहाँ पर देख रहे होंगे। उसी के साथ रखा हुआ है हमदर्द का खालिस ज़ाफ़रान, और साथ में हमदर्द का हींग पाउडर भी आपको रखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। छोटी सी हींग की रखी हुई है यहाँ पर। अब बात करते हैं हमदर्द के खालिस मसालों की। हमदर्द के जो खालिस मसाले हैं, इसमें पोरमा मसाला है, बिरयानी मसाला है, नहारी मसाला है, हैदराबादी बिरयानी मसाला है, किचन किंग मसाला है, चिकन मसाला, मीट मसाला, हलीम मसाला, टिक्का मसाला। कुछ साबित मसाले भी हैं जैसे कि दारचीनी, सौंफ, साथ में सिवैयाँ भी आप यहाँ पर रखी हुई इसी तरह से आप देख रहे होंगे। नाज़रीन, अगर हम बात करते हैं हमदर्द के मसालों की, तो हमदर्द के जो ये मसाले खालिस हैं और हमदर्द के खालिस मसाले बेहद तहक़ीक़ के बाद हमदर्द की अपनी ही फैक्ट्री के अंदर तैयार किए जाते हैं। हर मसाला आला मेयार का और ख़ास अज्जा से तैयार किया जाता। इन मसालों में खुशबू लाजवाब है, जायका बेमिसाल है, जिसमें न कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर है, न कोई प्रिजर्वेटिव है। देर तक खुशबू, रंगत और ताज़गी बरकरार रखने के लिए इनको नाइट्रोपैक्स में पैक किया जाता है। 4 मराहिल में सफाई के बाद सेहत को मद्देनज़र रखकर मशीनों से पैक किया जाता, यानी कि इनको हाथ से नहीं छुआ जाता। हल्के दर्जा हरारत पर, यानी कि लो टेम्परेचर पर इनकी ग्राइंडिंग की जाती है ताकि इन मसालों के अंदर एसेंशियल ऑयल यानी कि कुदरती ऑयल जो है वो बरकरार रह सके। नाज़रीन, इन मसालों की ख़ास बात ये, यूँ तो मसाले आपको बहुत सारे मिल जाएंगे मार्केट के अंदर, लेकिन इन मसालों की जो ख़ास बात है, एक तो ये खालिस है और दूसरी बात ये, जब भी आप किसी भी तरह का कोई भी, मान लीजिए जैसे कौरमा मसाला ही आप अगर इसको बनाना चाहते हैं तो इसके अंदर सिर्फ आप कौरमा मसाला लीजिए और कौरमा जब आप बनाना चाहते हैं तो सिर्फ उसमें आपको नमक मिलाने की ज़रूरत होगी। यानी कि एक आसानी भी पैदा कर दी गई है। कौरमा मसाला यानी जो कौरमा के मसाले के अंदर अज्जा इसके अंदर डाले जाते हैं, वो तमाम तर अज्जा इसके अंदर मौजूद है। आपको ये नहीं है कि पहले जैसे घर के अंदर हमारी ख़वातीन जो है जब कोई कौरमा या कोई डिश इस तरह की तैयार किया करती थी तो उस डिश के अंदर ये कभी कि ये डालना है, ये डालना है, तो वो तमाम तर चीज़ें इसके अंदर एक मुस्बत उसके अंदर मिला दी गई हैं, एक ख़ास अंदाज के अंदर तमाम तर चीज़ें, और इनको जिस तरह से मैंने कहा तैयार किया गया है। तो आपको सिर्फ इसमें नमक मिलाने की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा कुछ भी मिलाने की ज़रूरत नहीं है। और हमदर्द की अगर हम साख की बात करते हैं तो आप जानते ही हैं कि 100 सालों से हमदर्द हमारे साथ है। और मिसाल के तौर पर आप देख सकते हैं तो रूह अफ़ज़ा, इसकी मिसाल ले सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज ने इसका मुतबादिल पेश करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी इसका मुतबादिल पेश ना कर सकी।
اور بہت سارے مشروبات مارکیٹ میں آئے اور گئے، لیکن کوئی بھی اس کے مد مقابل نہیں ٹھہر سکا۔ تو وہی کوالٹی، وہی خالص پن، وہ تمام تر چیزیں آپ کو ان مسالوں کے اندر ملیں گی۔ ناظرین، اب تھوڑی سی مشروبات کی بھی بات کر لیتے ہیں۔ روح افزا کے بارے میں تو میں نے آپ کو بتایا، لیکن اس سے پہلے ایک آپ میرے ساتھ اولیو آئل بھی رکھا ہوا دیکھ رہے ہوں گے، یہ بھی اسی طرح سے تیار کیا جاتا ہے۔ اب مشروبات کی بات کریں تو اس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں روح افزا ہے، یہاں پر ناریل پانی بھی یہاں پر رکھا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں، ساتھ میں 2 اسکوائش ہے، لیمن ہے، اورنج ہے، اور ساتھ میں جام شیری، شربت سندل بھی یہاں پر موجود ہے، گلوکوز ڈی بھی یہاں پر موجود ہے۔ گلوکوز ڈی کا استعمال عام طور سے فوری توانائی کے لیے کیا جاتا ہے۔ موسم گرما کی اب آمد ہے، اور جس طرح سے اب درجہ حرارت بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو ایسے میں کبھی کبھی ہمارے جسم سے زیادہ پانی ریلیز ہونے کی وجہ سے تکان محسوس ہوتی ہے، تو ایسے میں آپ گلوکوز ڈی کا استعمال کریں گے تو آپ اپنے جسم میں ایک نئی توانائی محسوس کریں گے۔ ساتھ میں بہت ہی خاص چیز جو اس کے اندر شہد ہے، یوں تو شہد مارکیٹ میں بہت اویلیبل ہے، شہد یہ خالص ہے، پیور ہے۔ وہی مثال کے طور پر ہم اگر آپ سے بات کریں تو اس کے لیے روح افزا کی ہم مثال دے سکتے ہیں، تو آپ شہد کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور صحت کے لیے یہ بےحد مفید ہے۔ جیسے کہ کہا جاتا ہے، ایک تو ظاہر سی بات ہے شہد کھانا سنت بھی ہے، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس شخص نے مہینے میں 3 مرتبہ شہد کا استعمال کیا تو وہ مہلک امراض سے دور رہے گا۔ تو یہ تمام تر پروڈکٹس ہمدرد کے تیار کردہ اسی طرح سے پروڈکٹس ہیں، اور یہ خالص پیور ہے۔ آپ ان کا استعمال کیجئے، لیکن اس کے ساتھ شرط ہے کہ آپ کو استعمال کرنا ہوگا۔ جب آپ اس کو استعمال کریں گے تو یقینی طور پر آپ سے جتنی باتیں میں نے کہی اس ساکھ پر یہ کھرے اتریں گے۔ تو ناظرین، اب پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج ہم مولانا صاحب سے بات کریں گے ایک ایسے موضوع، بہت اہم موضوع، کہا جاتا ہے رمضان قرآن کا مہینہ، وہ تو خیر ہم آگے بات کریں، لیکن قرآن کے تعلق سے آج میں بات کروں گا۔ بہت زیادہ لوگ ہمارے یہاں الحمدللہ کلام پاک کی تلاوت ہوتی ہے، بغیر سمجھے بھی تلاوت ہوتی ہے، وہ بھی الگ بات ہے، لیکن ایک چیز میرے نظر سے گزری، اس کا جو ہے تفصیل مولانا صاحب سے جانیں گے کہ بہت زیادہ لوگ، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کلام پاک کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن کلام پاک ان پر لعنت بھیجتا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں، کیا ہے اس کا مفہوم، پورا جانتے ہیں مولانا صاحب سے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، وضاحت کے ساتھ تو ایسی کوئی حدیث نہیں ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہو کہ وہ لوگ بعض لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر قرآن لعنت کرتا ہے، لیکن بعض صحابہ کرام کے آثار اس سلسلے میں منقول ہے۔ جیسے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ بعض افراد وہ ہیں جو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن بجائے اس کے ثواب کے قرآن ان پر لعنت بھیجتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو قرآن کریم کی کوئی سورت شروع کرتے ہیں تو قرآن کی جب آیت سورہ مبارکہ شروع کی تو قرآن ان کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے، اور بعض لوگ ایسے ہیں جب قرآن کریم کی وہ تلاوت شروع کرتے ہیں تو قرآن کریم کی جیسے ہی کوئی سورت شروع کی ہے تو اس پر قرآن کریم لعنت بھیجنا شروع کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ پڑھنا موقوف کر دے۔ اب یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ افراد ہیں جو قرآن کریم کو پڑھ رہے ہیں، اور یہ قرآن کریم ان کو بتا رہا ہے کہ یہ چیزیں حلال ہیں، ان چیزوں کو استعمال کرو، یہ چیزیں حرام ہیں، ان سے رکو، لیکن وہ پڑھ رہا ہے لیکن اس کے حلال اور حرام کے اوپر عمل نہیں کر رہا ہے، تو یہ قرآن ایسے لوگوں کے اوپر لعنت کرتا ہے۔ اور بعض علماء نے اس کے متعلق یہ بھی بیان کیا ہے کہ چونکہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن کو خوش اسلوبی کے ساتھ، اچھی آواز کے ساتھ پڑھو، قرآن کریم کو عرب لہجے کے انداز میں تلاوت کیا کرو، ایسے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب بعض افراد ہیں کہ قرآن کریم کو بہت تیزی کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس کے الفاظ، اس کے حروف کچھ کھا جاتے ہیں، تو اب چونکہ جب الفاظ صحیح ادا نہیں ہوئے یا حروف صحیح ادا نہیں ہوئے تو بعض مرتبہ تو زبر اور زیر کے فرق سے معنی بالکل بدل جاتے ہیں، تو پھر تو لعنت ہوگا۔ مثال کے طور پر انعامتا کی جگہ کسی نے انعامتو پڑھ دیا تو معنی بالکل چینج ہو گئے۔ انعامتا کا مطلب ہے جس پر تو نے انعام کیا، یعنی کہ بندہ اللہ سے کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر آپ نے انعام کیا ہے،
اور اگر اس نے کہہ دیا آپ انعمتو، تو پھر ترجمہ یہ ہوگا اے اللہ مجھے اس کے راستے پر چلا جس پر میں نے انعام کیا ہے، تو معنی بالکل تبدیل ہو گئے۔ جی تو بعض جگہ ایک زبر زیر کی تبدیلی سے معنی بالکل ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک اور مثال دیتا ہوں، قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا الم تر الذی حاج ابراہیم فی ربہ، ابراہیم پر یہاں پر زبر ہے، جی اگر یہاں پر ابراہیم پڑھ دیا تو معنی بالکل تبدیل ہو جائیں گے۔ اگر کسی نے نماز میں اس انداز میں پڑھ دیا ہے اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو یہ بعض چیزیں ہیں جن کا خیال ہر قاری کو، ہر تلاوت کرنے والوں کو رکھنا چاہیے۔ جی بہت شکریہ۔ دو کالر میرے ساتھ ہیں، انور جاوید صاحب اور ایک محترمہ اور ہیں ہمارے ساتھ۔ پہلے انور جاوید صاحب آپ سے مخاطب، فرمائیے گا کیا جاننا چاہتے ہیں آپ؟ انور جاوید صاحب اگر لائن پر ہے سوال بیان کیجئے۔ انور جاوید صاحب اگر آپ کو میری آواز مل رہی ہے تو سوال بیان کیجئے۔ انور جاوید صاحب ایک بار پھر آپ سے مخاطب ہے، اگر آپ کو میری آواز مل رہی ہے تو سوال بیان کیجئے۔ ایک اور محترمہ کو شامل کریں گے، وہ اورنگ آباد سے ہیں ہمارے ساتھ۔ فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ شاید رابطہ منقطع ہو گیا۔ مولانا صاحب اس وقت ہم نے بہت ساری ہمارے پاس وہ بھی آتی ہیں تعلق سے، اس طرح کی لوگ آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے اس کے اوپر ڈالتے ہیں۔ اس وقت تراویح کے اندر ہم نے ایک دیکھا، ایک تو الحمدللہ کلام پاک کی اس رمضان میں بے پناہ تلاوت بھی ہوتی ہے بہت زیادہ، کہ وہ جو ہے اس انداز میں پڑھتے ہیں کہ پیچھے جو مقتدی ہیں یا سامنے وہ سننے والے جو ہیں ان کو کچھ پتہ نہیں چل رہا اور بہت تیزی کے ساتھ پڑھتے جاتے ہیں۔ ایک صرف ہم نے مطلب رسم بنا لی اس کو۔ دیکھیے جو کم دنوں خاص طور پر دیکھیے یہ پورے مہینے والے میں بھی گڑبڑ ہو سکتی ہے، اور ہے بعض وہ افراد جو 10 دن کا یا اس سے کم 6 دن کا یا 3 دن کا سنتے ہیں، ان کے درمیان کئی طرح کی خامی پائی جاتی ہے۔ دیکھیے یہ عمل ان کا درست ہے، 3 دن کا بھی سننا درست ہے، 6 دن کا بھی بہتر ہے، 10 دن کا اور 10 دن کے 3 مرتبہ سننا یہ فضیلت کی چیز ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو لوگ اس میں سن رہے ہیں ان میں خاص طور پر، اور لوگوں میں 27 والوں میں بھی ہے خامی، ان کی خامی کو میں بتا رہا ہوں۔ ایک خامی تو اس میں یہ ہے کہ جو سامعین ہیں وہ حافظ صاحب کے اوپر پریشر بناتے ہیں کہ تیز پڑھیں، اور بعض مرتبہ تیز پڑھنے کی وجہ سے اگر ان کو آئندہ سال سے کہا جائے کہ بھئی تھوڑا آہستہ آہستہ پڑھنا، تو وہ ان کی اسپیڈ کنٹرول نہیں ہو پاتی ہے۔ تو سننے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ کہیں کہ حضرت آپ آہستہ آہستہ پڑھیں، ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے۔ اور حافظ قرآن کو بھی چاہیے، اگر مقتدی بھی ان سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ جلدی جلدی پڑھیں، تو ہرگز یہ کام نہ کریں، اس لیے کہ آپ کے حروف کی صحیح ادائیگی نہ ہونے کی وجہ سے قرآن کے معنی بدل جائیں گے، اور جس پڑھ رہے ہیں آپ ثواب حاصل کرنے کے لیے، اور وہ ثواب سے محروم رہیں گے، بلکہ کہیں نقصان ہو جائے گا۔ جی معذرت سے روک رہا ہوں، ذرا کال سے بات کر لیتے ہیں۔ انور جاوید صاحب ایک بار پھر ہمارے رابطے میں، فرمائیے گا کیا سوال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی پورے دن کو سلامت رکھے اور آپ لوگوں کو بھی خصوصاً سلامت رکھے۔ میرا سوال ہے تو زکوٰۃ کے تعلق سے ہے۔ زکوٰۃ جو ہے جو غریب رشتہ داروں کا حق ہے، اگر چند لوگ مل کے اگر ایک شخص کو اگر زکوٰۃ دے رہے ہیں، اتنا دے رہے کہ اس کے پاس مال زیادہ ہو جا رہا، تو کیا لینے والے شخص کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہو جائے گی؟ اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے زکوٰۃ لینے والے کو چاہیے کہ وہ جتنے کی اس کو ضرورت ہے اس سے زائد پر ہاتھ نہ بڑھائے، اور اگر کسی کے پاس زکوٰۃ کی رقم جتنے اوپر فرض ہو جاتی ہے اتنی رقم آ گئی ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض اس لیے نہیں ہوگی کہ زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے شرط یہ ہے کہ نصاب کے بقدر مال آنے کے بعد سال گزر جائے، اور چونکہ جب آپ نے ابھی دیا ہے اور ابھی اس کے پاس پیسے موجود ہیں تو سال تو نہیں گزرا ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ دینے کا اور لینے کا مقصد یہ کہ غریب کی ضرورت پوری ہو جائے، اور جب ضرورت پوری ہو گئی تو پھر اس کو خود ہی اپنے آپ کو دوسرے لوگوں سے کہہ دے کہ بھائی آپ یہ چیزیں کسی اور کو عطا فرما دیں، میری ضرورت الحمدللہ پوری ہو گئی ہیں، تاکہ صحیح معنوں میں جو اور دیگر مستحقین ہیں ان تک بھی
لوگوں کی یہ زکوٰۃ کی رقم پہنچ جائے اور وہ بھی اپنی ضروریات کو پوری کر لیں۔ جی، بریلی سے ایک محترمہ کو شامل کریں گے۔ فرمائیں، کیا سوال ہے آپ کا؟ بریلی سے جو کالر ہے اپنا سوال بیان کیجئے۔ بریلی سے جو کالر ہیں اپنا سوال بیان کیجئے۔ جی فرمائیے محترمہ۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی فرمائیے۔ یہ میری ممی کا انتقال ہو گیا ہے، ہو گئے 3 سال ہو گئے میری امی کو۔ میرے گھر میں بہت برے حالات چل رہے ہیں۔ 3 سال پہلے آپ کی ممی کا انتقال ہوا ہے؟ جی جی۔ اور آپ کے والد صاحب؟ ہمارے والد صاحب ہیں، وہ ایسی ہیں، مطلب وہ شراب وراب پیتے ہیں، وہ بچوں کو دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ میں تاؤ کے پاس رہتی ہوں۔ اور آپ کے لوگ کتنے بہن بھائی ہیں؟ کیا ہوا؟ آپ کتنے بہن بھائی ہیں؟ بھائی ہے کوئی آپ کا؟ میرے بھائی 4 ہیں اور بہن 2 ہیں۔ تو وہ کیا کرتے ہیں بھائی آپ کے؟ بھائی کام کرتے ہیں کوئی فروٹ کا، ایک فروٹ کا کرتا ہے اور ایک نوکری، 2 نوکری کرتے ہیں اور ایک گوشت کا کرتے ہیں۔ خود کے نہیں نوکری کرتے ہیں چاروں بھائی۔ تو آپ کا اخراجات نہیں اٹھا سکتے بھائی؟ کیا ہوا؟ آپ کا خرچہ کیوں نہیں اٹھاتے بھائی؟ نہیں اٹھاتے ہیں۔ تو پھر پریشانی کیا؟ آپ کہہ رہے ہیں بہت برے حالات ہیں۔ کیا ہوا؟ آپ نے کہا بہت برے حالات ہیں، کیا پھر کیا پریشانی ہے آپ کو؟ بہت پریشانی ہے، شادی بھی نہیں کرنے کہتے ہیں بھائی، بہت بدتمیزی کرتے ہیں۔ تاؤ کی کریں گے شادی میری۔ دیکھیے، ہیلو جی بات سنیے، جواب سنیے مولانا صاحب سے۔ کسی بچی کے والدہ کا انتقال ہو جائے تو خاندان کے جیسے تاؤ چاچا ہیں، ان کے سرپرست ہیں، ان کو اس کی نگرانی کرنی چاہیے، ماماؤں کو نگرانی کرنی چاہیے۔ الحمدللہ آپ خوش قسمت ہے کہ آپ کے تاؤ آپ کی نگرانی کر رہے ہیں۔ اور چونکہ جو بھی پریشانی ہے، والدہ کا نہ ہونا بچوں کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اور خاص طور پر یہ بڑی ایک طرح سے آزمائش ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ اس پر صبر کیا کریں، والدہ کے لیے خوب دعائیں فرمائیں، تاؤ کے حق میں بھی دعا کریں کہ اللہ نے ان کو توفیق دی ہے کہ وہ اپنی پناہ میں آپ کو لیے ہوئے ہیں۔ اپنے والد کے اس برے عمل کو کہ وہ اس سے باز آ جائیں، یا قابضو اس تصور کے ساتھ، اے اللہ میرے والد کو اس بری عادت سے محفوظ فرما، کم از کم 100 مرتبہ پڑھ لیا کرے، اور صلاۃ الحاجہ پڑھ کر رب سے دعا کرے، اے اللہ ہمارے گھر کی جو پریشانیاں ہیں ان کو دور فرما، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اس دعا کا اہتمام اپنی ضروریات کے لیے، جیسے کہ شادی کا آپ نے کہا، روزگار کے متعلق، ان تمام چیزوں کا تصور لے کر کے پڑھا کریں، انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی۔ گلنار صاحب ہیں میرٹھ سے، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرے 3 سوال ہیں۔ جی فرمائیں۔ جی پہلا سوال میرا یہ ہے کہ جو رمضان کے بعد پہلے پھر عید آتی ہے، اس کے بعد جو پھر شہید کے روزے ہوتے ہیں، تو ہم کیا اس شہید کے روزے میں، ہم نفلی ہیں وہ، تو ہم اس میں منت کا روزہ کوئی 1 یا 2 رکھ سکتے ہیں؟ ایک سوال تو میرا یہ ہے۔ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جو زکوٰۃ کے پیسے نکلتے ہیں جس سال کے، تو اسے ہم کیا، جیسے جو بچ جاتے ہیں ان میں سے ہمارے پیسے بانٹنے کے بعد، تو ہم اسے اگلے سال بھی یا بیچ میں رکھنے کے لیے رکھ سکتے ہیں اسے اگلے سال تک کے لیے بھی؟ اور میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ جیسے بندہ جو ہے اپنے اللہ سے محبت کرتا ہے، ماں باپ اپنے بچوں سے کرتے ہیں، بچے ماں باپ سے کرتے ہیں، بہن بھائیوں سے کرتے ہیں، تو اس میں محبت کی زیادہ فضیلت ہے یا دعا کی فضیلت زیادہ ہے؟ اس کی اہمیت کس کی زیادہ ہے؟ میرے یہ 3 سوال ہیں۔ بہت بہت اچھا، شکریہ۔ ذرا سا 1 منٹ رکیے گا گلنار۔ جی یہ آپ نے زکوٰۃ کے تعلق سے کہا کہ زکوٰۃ کے پیسے بچ جاتے ہیں، جی تو زکوٰۃ کے پیسے بچ جاتے تو اگلے سال تک کیوں رکھنا کہ زکوٰۃ کے پیسے؟ نہیں، جیسے بیچ میں ہم جب دے دیتے ہیں، جیسے کسی کی شادی بیچ میں آ گئی، کوئی ہم سے کہتا ہے، یا کوئی کسی کے بیمار ہو گیا، مطلب جو جانکاری میں ہے، یا کسی کی لڑکی کی شادی ہے، تو وہ مطلب ہم سے بیچ میں مانگتے ہیں، تو مطلب میں پوچھ رہی ہوں کہ یہ رکھنا صحیح ہے؟ مطلب جان کے نہیں روکتے، بانٹ تو دیتے ہیں سب کو جتنے بھی ہوتے ہیں، کیونکہ ماشاءاللہ کافی سارے نکلتے ہیں پیسے، تو اس میں شادی بیاہ کے لیے یا کسی بیماری دکھ تکلیف ایک دم آ جاتی تو پھر مانگنے آ جاتے ہیں۔ جی سر پہلے تو جی۔ اور دوسری اس میں میرا ایک سوال یہ بھی ہے کہ جب ہماری ایک بزم بھی بنی ہوئی ہے، تو اس میں جو سب ممبرس ہوتی ہیں وہ تھوڑے 500 200 1000 روپے جمع کرتی ہیں،
تو اس میں جیسے ایک ساتھ بہت سارے پیسے نہیں ہو پاتے، جب بعد میں ہوتے ہیں تو ہم اسکول کے بچوں کے بیگ ہیں، بکس ہیں، کاپیز ہیں، یہ دے دیتے ہیں، بلینکٹس بھی بانٹ دیتے ہیں. تو کبھی کبھی زیادہ نہیں ہو پاتے کہ اور زیادہ بڑھ سکیں تو ان کو بھی ہم مطلب لکھ کر رکھ لیتے ہیں. تو یہ سب صحیح ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے، مجھے یہ معلوم کرنا ہے. تو یہ زکوٰۃ کی رقم سے کتابیں دیتی ہیں؟ نہیں، اس کے زکوٰۃ کے علاوہ جو رقم آپ اکٹھی کرتی ہیں صدقے کی، اس سے کتابیں ہاں، وغیرہ وہ دیتی ہیں. فطرے کی بھی ہم الگ نکال دیتے ہیں، وہ تو ہاتھوں ہاتھ دے دیتے ہیں. فطرہ تو ٹھیک ہے. نہیں، آپ جو کہہ رہی ہیں بچوں کو کتابیں دینے کے لیے، یہ کون سی رقم سے دیتی ہیں؟ یہ زکوٰۃ کے پیسوں سے ہی جو سب کی ممبرز کے جمع ہوتے ہیں. اچھا ٹھیک. جی، جو ہماری ایک بزم بنی ہوئی ہے تو اس میں پیسے جمع کرتی ہیں سب ممبر، 20-22 ممبرز ہیں. تو اس میں کبھی کبھی بلینکٹس ہیں اور اس میں کبھی کبھی ہم بکس ہیں، کتابیں ہیں، کبھی ہاسپٹل میں کولر وغیرہ ایسی چیزیں بھی ہم دے دیتے ہیں اور سوٹ وغیرہ بھی دے دیتے ہیں. تو وہ کبھی کبھی جیسے بہت سارے نہیں ہوتے اور وہ اس میں کافی دینا پڑتا ہے تو وہ جیسے جمع ہو گئے. یہ جو آپ نے ذکر کیا کولر کا، کولر کی رقم بھی جو ہے زکوٰۃ کی رقم سے آتی ہے؟ جی، زکوٰۃ کی رقم. یہ کولر کہاں رکھا جاتا ہے؟ ہاسپٹل. جی، وہ کوئی ممبر ہے انہی کے پاس رکھا جاتا ہے ڈبے میں. جی دیکھیے، سب سے پہلے یہیں سے بتاتا ہوں میں آپ کو اسی سوال سے شروع کیا کہ زکوٰۃ کی رقم کسی فرد کو دی جاتی ہے. جی. اگر ہم کسی ادارے کو دے رہے ہیں، کسی ہاسپٹل یا ٹرسٹ کو دے رہے ہیں یا مدرسے والوں کو دے رہے ہیں، تو ہمیں ان کو یہ بتانا پڑے گا کہ یہ رقم جو ہم آپ کو دے رہے ہیں یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، اور زکوٰۃ کی رقم سے کسی غریب کا علاج تو کرایا جا سکتا ہے، لیکن وہاں کی ضروریات، بلڈنگ وغیرہ بنانے پر یہ زکوٰۃ کی رقم خرچ نہیں ہوگی. یہ تو آپ ادارے کے لیے بنا رہے ہیں. زکوٰۃ کی رقم کا تو کسی کو مالک بنانا ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر کتاب دی آپ نے، تو کتاب جس بچے کو دی جا رہی ہے وہ زکوٰۃ کا مستحق ہونا چاہیے. زکوٰۃ کی رقم سے کتابیں خرید کر جس بچے کو آپ دے رہی ہیں وہ بچہ حقیقی معنی میں زکوٰۃ کا مستحق ہو تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی، ورنہ ادا نہیں ہوگی زکوٰۃ. اور زکوٰۃ کی شرط ایک اور بھی تو آپ غیر مسلم کو دے بھی نہیں سکتے نا. ہاں دیکھیے، یہ بھی ہے دیکھیے کہ زکوٰۃ کی رقم، زکوٰۃ کے علاوہ جتنی بھی اور دوسرے صدقات ہیں اس رقم کو آپ غیر مسلموں پر خرچ کر سکتے ہیں. جیسے کوئی ذمی ہے تو اس کے اوپر فطرے کی رقم دی جا سکتی ہے ذمی پر. اچھا. اور عام صدقات جو ہے وہ کسی کو بھی دی جا سکتے ہیں. لیکن زکوٰۃ کی رقم جیسے آپ اپنے والدین کو نہیں دے سکتے ہیں، اپنی اولاد کو نہیں دے سکتے ہیں، اسی طریقے سے غیر مسلم کو بھی زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے ہیں. ان کو اگر مدد کی ضرورت ہے آپ ان کو نفلی صدقات دیجیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، محبت کرنا، کیا دیکھیے یہ جو ہے جب ہم اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں تو اللہ کی محبوبیت آتی کن چیزوں سے ہے؟ اللہ کی محبوبیت آتی ہے اللہ کا ذکر کرنے سے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے. اللہ نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان کاموں کے کرنے سے. اللہ رب العزت نے جن چیزوں سے رکنے کا حکم دیا ہے دل چاہ رہا ہے کہ ان کو کیا جائے لیکن اللہ کا حکم ہے نہ کیا جائے، ان سے رک جانے سے. یہ وہ تمام باتیں ہیں جن سے اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت کی محبت اس سے بھی پیدا ہوتی ہے کہ ہم اللہ سے بار بار مانگیں. لہذا اس میں امتیاز کرنا یہ آسان کام نہیں ہے کہ محبت وجوہات محبت بھی تو یہی ہیں. جی صحیح. دعا مانگنا بھی تو وجہ محبت میں سے ایک چیز ہے. ایک سوال ان کا ہے ہمارے پاس جمع ہے، باقی دو کالر ہیں ان کے سوال بھی جمع کر لیتے ہیں. عتیق صاحب ہیں دہلی سے، ان کو شامل کر لیتے ہیں. فرمائیے گا عتیق صاحب، کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضرت. جی میں پوچھ رہا تھا کہ ہم نے ایک جگہ خریدی ہے، اس کی رجسٹری بھی ہو گئی ہے 30 لاکھ روپے کی. ہم نے 25 لاکھ روپے اس میں دے دیے ہیں، 5 لاکھ روپے بھی ہمارے اوپر باقی ہیں، اور وہ تقریباً 15-20 دن میں ہمیں قبضہ دیں گے. جگہ ریپیئر چل رہی ہے اس میں، باقی رجسٹری ہو گئی ہے اور 5 لاکھ روپے دینے ہیں. تو اب ہمیں وہ جو ہمارے پاس پیسے موجود ہیں، اب وہ جب ہمیں ہینڈ اوور کر دیں گے تو ہم ان کو پیسے دے دیں گے. تو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو 5 لاکھ روپے ہمارے پاس رکھے ہیں اس پہ ہم زکوٰۃ دیں گے یا وہ جو 5 لاکھ روپے ہم نے ان کو دینے وہ اس میں جڑیں گے؟ یہ بتائیے، یہ جو زمین آپ نے خریدی کس مقصد سے خریدی؟ جی
یہ زمین جو آپ نے خریدی ہے کس مقصد سے خریدی ہے؟ مقصد کیا ہے اس وہ کا؟ کرائے پہ دینے کے لیے گودام خریدا ہے، کرائے پہ دینے کے لیے، کرایہ دار بھی آ رہے ہیں۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک، ہاں کرائے پہ دینے کے لیے خریدی جی حضرت۔ یہ رقم کب سے ہے آپ کے پاس؟ رقم تو ہم تو ہر سال زکوٰۃ نکالتے ہیں، ہمارے پاس تو ماشاءاللہ بہت کچھ ہے، مطلب ہر سال زکوٰۃ نکالتے ہیں ہم تو۔ زکوٰۃ کا سال کب ہے آپ کا؟ سال رمضانوں میں نکالتے ہیں۔ نہیں، اصل تو مالدار ہونے کی تو کوئی تاریخ ہوگی؟ نہیں، مالدار ہونے کی کوئی تاریخ نہیں ہے رمضان میں، مطلب شروع سے ہی، بلکہ پہلے سے بھی اگر کوئی ضرورت مند آ جاتا ہے تو ہم اس کو دے دیتے ہیں، لیکن یہ کہ آخر تک دیتے رہتے ہیں۔ اگر کوئی مان لو ہم نے حساب لگایا ہمارے پاس 1 لاکھ زکوٰۃ بنی اور ہم نے 1,20,000 نکال دیے تو 20,000 روپے اگلے سال میں وہ جڑ جاتے ہیں۔ تو مقصد یہ جو ضرورت مند آتا ہے بیچ میں ہم اس کو بھی دے دیتے ہیں۔ اب جب آپ کے پاس پیسے موجود ہیں اور رجسٹری آپ نے کرا لی ہے تو آپ ان کو پیسے دے کے قبضہ کیوں نہیں لے رہے ہیں؟ نہیں، ابھی اس میں کام چل رہا ہے نا، مطلب ابھی پتھر لگنا ہے، ٹائل لگنے ہیں، تو 15-20 دن کا کام ہے، وہ کرے 15-20 دن میں آپ کو تیار کر دوں گا۔ تو ہم نے اس کے 5 لاکھ روپے روک رکھے ہیں کہ آپ ہمیں کمپلیٹ کر کے دو، آپ اپنے پیسے گنو۔ تو وہ رات دن کام چل رہا ہے وہاں پہ۔ ہمارا پوچھنے کا مقصد یہی ہے کہ جی سمجھ گیا بات، کہ آپ کلیئر ہوئے۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ پیسے تو ان کے پاس ہیں، جی جی جی، ایک طرح سے سمجھ لیں اسی کے ہوں۔ ہاں دیکھیے، چونکہ یہ معاملات بالکل طے ہو گیا ہے، اور اگر کوئی چونکہ یہ آپ کے ذمے ایک طرح سے ایسا قرض، دیکھیے قرض 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ہاتھ ادھار دیے آپ نے، اس کے مسائل الگ ہیں، ایک ہے دین کا مسئلہ کہ کوئی چیز کسی کے عوض جا رہی ہے، تو چونکہ اس میں کوئی گیپ نہیں ہے، رمضان ہی کے اندر آپ کو دینا ہے اور رمضان میں آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں، تو چونکہ رقم ان کی ہے اور آپ نے اس ارادے سے ان کو دینے کے ارادے سے لے لی۔ اس کو ایسے ہی سمجھیے آپ، جیسے کسی کے گھر میں راشن آنا ہے اور راشن اس نے آرڈر بک کر دیا ہے دکان والے کو کہ بھائی مجھے راشن دے دینا، میں آپ کے پیسے ادا کر دوں گا۔ ابھی پیسے بھی نہیں گئے، راشن کے والے کو آرڈر چلا گیا ہے، 1-2 دن میں اٹھائیں گے، تو یہ جو راشن ہے گھر کی ضرورت ہے، اس کے اوپر یہ جو رقم اس کے پاس جائے گی، اس رقم کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ تو ایسے ہی آپ کے اوپر بھی زکوٰۃ ان 5 لاکھ کے اوپر فرض نہیں ہوگی۔ جی جوالی صاحب رامپور سے، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مجھے ریاض خارج ہو جاتے ہیں، میری 82 سال کی عمر ہے، جیسے میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو کئی بار مجھے وضو کرنا پڑتا ہے۔ ایک تو وضو کے بعد فوراً ہی میرے جیسے وضو کر کے کھڑا ہوں گا فوراً ریا خارج ہو جائے گا، اور نماز میں بھی مجھے کئی بار وضو کرنا پڑتا ہے۔ جی اس کے لیے کوئی عمل بتا دیجیے مجھے۔ سب سے پہلے اپنی ہمت کے مطابق صدقہ کریں اور کسی ماہر حکیم ڈاکٹر کے ذریعے سے اپنے پیٹ کا علاج کرائیں ضرور، خاص طور پر، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یا سلامو روزانہ 100 مرتبہ پڑھ لیا کرے، یا کوئی عادت متعین کر کے 21 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ فاروق صاحب کو شامل کریں گے کشمیر سے، فرمائیے کہ فاروق صاحب کیا سوال ہے آپ کا؟ ہلو سر۔ جی ہلو جی فرمائیے۔ ہاں سر، جی میرا سوال تو سر، اگر کسی کو بہن ہے سر، کسی کو وہم ہے، جی بات جاری رکھیے۔ اگر کسی کو بہن ہے، اس کو شادی کیا تھا، شادی میں اس کو کوئی عقدہ آیا پیش، اس کا کمانے والا ہے نہیں، بچہ ہے اس کے پاس، جو گھر میں زکوٰۃ دینی ہے یا کچھ دینی ہے وہ بھائی اس کو دے سکے گی وہ زکوٰۃ؟ آپ کا سوال سمجھ نہیں پایا، آپ نے ایک بات دہرائیے، کیا سوال ہے آپ کا؟ دوبارہ سے دہرائیے۔ ہاں سر جی بتائیے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے اگر وہ غریب ہے؟ نہیں سر، اگر بہن ہے، بہن کو شادی کیا تھا کسی جگہ دور، کسی گاؤں میں۔ اچھا، بہن کی کسی دوسرے گاؤں میں شادی کی تھی؟ ہاں سر، اس کا بچہ ہے اور اس کا بچہ ہے، پتی مر گیا، اس کا کمانے والا ہے نہیں کوئی ادھر۔ اچھا، تو بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں ایسی بہن کو یا نہیں؟ اس کو سب کا زکوٰۃ دے سکے گا وہ بھائی؟ تو بہن کے پاس کچھ سونا چاندی تو نہیں ہے اتنا؟ نہیں، اس کے پاس ہے نہیں کچھ، مکان کے بغیر ہے نہیں کچھ۔ ٹھیک ہے۔ دیکھیے، اگر بہن یا بھائی غریب ہیں، زکوٰۃ کے مستحق ہیں، تو پہلے مقدم یہی ہے کہ انہی کے اوپر زکوٰۃ کی رقم دی جائے، بجائے اس کے کہ ادھر ادھر زکوٰۃ کی رقم دیں۔ سب سے پہلے یہ حقدار ہیں اس بات کے کہ ان کی مدد کی جائے زکوٰۃ کی رقم سے،
تو بہن کو یا بہن بھائی کو زکوٰۃ کی رقم دے سکتی ہے؟ جی، ہمارے پاس بہن کا ایک سوال موجود ہے، اس سے پہلے کہ ہم اس سوال پر مولانا صاحب سے رہنمائی لیں، جو آپ میرے ساتھ رکھے ہوئے ان پروڈکٹس کی ایک وسیع رینج دیکھ رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ کو اطلاع دے دیں۔ تمام تر پروڈکٹس جو ہیں وہ ہمدرد کے تیار کردہ پروڈکٹس ہیں، اور ہمدرد جو پروڈکٹس تیار کرتا ہے اس کے اپنے اصول ہیں، جو اس کے بنیادی اصول ہیں وہ یہ ہے کہ وہ خالص اجزاء کا استعمال کرتا ہے۔ ان میں 100 برسوں سے زیادہ کا ہمدرد کا بھروسہ ہے، ہندوستانی اقدار پر مبنی ساکھ ہے اس کی، بہت مثبت سوچ اور نیک ارادے کے ساتھ یہ تمام تر جو یہ پروڈکٹس ہیں یہ تیار کیے جاتے ہیں۔ ان پروڈکٹس کے بارے میں بتا دوں یہ کون کون سے پروڈکٹس ہیں آپ کو۔ ان میں سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہوں گے کچی گھانی مسٹرڈ آئل 5 لیٹر کے جار میں یہاں پر اویلیبل ہے، آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر۔ اگر آپ 1 لیٹر کے اندر اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں یا لینا چاہتے ہیں، سب سے پہلے تو 1 لیٹر کے اندر بھی اویلیبل ہے یہاں پر، اور اس کے ساتھ یہ ہمدرد کا ہینگ پاؤڈر بھی موجود ہے یہاں پر۔ اب بات کریں گے مسالوں کی۔ ہمدرد نے جو مسالے ہیں ہمدرد کے، وہ یہ ہے کہ قورمہ مسالہ ہے، بریانی مسالہ، اگر آپ نہاری کے شوقین ہیں تو نہاری مسالہ بھی موجود ہے، حیدرآبادی بریانی مسالہ بھی یہاں پر موجود ہے، کچن کنگ مسالہ موجود ہے، چکن مسالہ موجود ہے، میٹ مسالہ موجود ہے، حلیم مسالہ بھی یہاں پر موجود ہے، ٹکا مسالہ بھی یہاں موجود ہے۔ ہر طرح کی ڈش کے ساتھ ساتھ وہ مسالہ بھی ہمدرد نے تیار کیا ہے، اور ساتھ ساتھ کچھ ثابت مسالے ہیں جس میں دار چینی ہے، سونف ہے، اور سوئیاں وغیرہ جو آپ دیکھ رہے ہیں رکھی ہوئی وہ بھی یہاں پر ہے۔ اور ہمدرد کے جو یہ مسالے پوری طرح سے خالص ہیں، اور بے حد تحقیق کے بعد ہمدرد کی اپنی ہی فیکٹری کے اندر یہ تیار کیے جاتے ہیں۔ ہر مسالہ اعلیٰ معیار کا خالص اجزاء سے تیار کیا جاتا۔ ان مسالوں میں خوشبو لاجواب ہے، ذائقہ بے مثال ہے، جس میں نہ کوئی آرٹیفیشل فلیور ہے نہ کوئی پریزرویٹو ہے۔ دیر تک خوشبو اور رنگت تازگی برقرار رکھنے کے لیے ان کو نائٹروپیکس کے اندر پیک کیا جاتا ہے۔ یہ 4 مراحل میں صفائی کے بعد صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے مشینوں سے پیک کیے جاتے ہیں، نہ کہ یہ اس میں ہاتھ کا بالکل استعمال نہیں کیا جاتا۔ اور خاص بات اور لو ٹیمپریچر یعنی کہ ہلکے درجہ حرارت پر گرائنڈنگ کی جاتی ہے، تاکہ ان کے اندر جو ایسنشل آئل یعنی کہ قدرتی آئل ہے وہ برقرار رہ سکے۔ اور ان تمام مسالوں کو آپ، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ ان مسالوں کو ایک بار جب تک آپ جو ہے ان کو استعمال نہیں کریں گے، اور ساتھ ساتھ سب سے بڑی بات یہ ہے ان مسالوں کی کہ اس کے اندر جو مسالوں کے اندر کیا کیا گیا ہے کہ جیسے کوئی بھی آپ کو مان لیے قورمہ مسالہ آپ کو تیار ان کو بنانا، قورمہ نہاری مسالہ بنانا یا نہاری بنانی ہے، تو اسی کا مسالہ اٹھائیے اور ڈالیے، صرف اس کے اندر آپ کو نمک کی ہی ضرورت پڑے گی، باقی سارے اجزاء ان مسالوں کے اندر موجود ہیں۔ یوں تو مارکیٹ میں بہت سارے مسالے ہیں، ہمدرد کے مسالہ کیوں ہمیں خریدنا؟ ایک تو جیسے میں نے بات بتائی کہ ہر ڈش کے ساتھ مسالہ موجود ہے یہاں پر، اور جو ہمدرد کی پیورٹی خالص جو ہے، یہ جس طرح سے آپ اگر بات کریں گا ہمدرد کا ہم نام لیتے ہیں، سب سے پہلے ہماری زبان پر نام آتا ہے روح افزا کا۔ تو روح افزا سے آپ دیکھیے کہ کئی دہائیوں سے ہمارے ساتھ ہے، لیکن اس کا متبادل بھی کوئی پیش نہ کر سکا آج تک۔ تو وہی خاصیت تمام تر چیزیں ان مسالوں کے اندر موجود ہے، لیکن آپ ان کو استعمال کریں گے تو یقینی طور پر آپ اپنے کھانے کو ذائقہ دار اور لذت دار بنا سکتے ہیں۔ ناظرین، اب بات کر لیتے ہیں کچھ اور مشروبات کی جو ہمارے ساتھ رکھے ہوئے ہیں یہاں پر۔ جیسے روح افزا کے بارے میں نے آپ کو بتا ہی دیا، بہت ساری کمپنیز نے اس کا متبادل پیش کرنے کی کوشش کی، لیکن کوئی اس کا متبادل پیش نہ کر سکی۔ روح افزا کا راج آج بھی قائم اور دائم ہے۔ ساتھ ساتھ اسی کے ساتھ ناریل پانی رکھا ہوا ہے۔ اب یہ ناریل پانی جس طرح سے پیک کیا جاتا ہے، تو اور بہت سارے ناریل پانی جو ہے آپ کو ملیں گے مارکیٹ کے اندر، جس سے کہ اس کے اندر تازگی برقرار رہے، بالکل اسی طرح سے جیسے آپ نے کوئی ناریل لیا اس کے اندر پانی کا، اسی طرح سے اس کو پیک کیا گیا ہے، تمام تر چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے۔ ساتھ میں اس کے اولیو آئل بھی رکھا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر، آپ اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں زیادہ، تو وہ اس کے اولیو آئل کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ساتھ میں آپ یہاں رکھا ہوا دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ میں، یہ گلوکوز ڈی، جو گلوکوز ڈی ہے وہ فوری توانائی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کہ جیسے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں موسم گرما ہے، اور اس موسمی گرمی میں کبھی کبھی ہمارے جسم سے زیادہ پانی ریلیز ہونے کی وجہ سے تھکان محسوس ہوتی ہے، تو ایسے میں آپ گلوکوز ڈی کا استعمال کر سکتے ہیں پوری طرح سے۔ یہ آپ کی صحت کو دھیان میں رکھتے ہوئے یا نظر میں رکھتے ہوئے اس کو تیار کیا جاتا ہے۔ ساتھ میں 2 اسکویش آپ رکھے ہوئے دیکھیں گے، لیمن اور اورنج، یہ بھی یہاں پر استعمال آپ کر سکتے ہیں۔ ساتھ میں آپ جام شیری یعنی کہ شربت سندل ہے، آپ اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ساتھ میں آپ شہد رکھا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ شہد ہمدرد کا
شہد تو بہت سارے آپ کو مارکیٹ میں ملیں گے، لیکن جیسے میں نے آپ کو سے کہا کہ ہمدرد کے اپنے بنیادی اصول ہیں کہ خالص جو شہد ہے وہ ہمدرد نے یہ تیار کیا ہے. آپ اپنی اس کو شہد کا استعمال کر کے صحت یاب بھی رہ سکتے ہیں. اس کے بارے میں کہا بھی جاتا ہے کہ اگر کسی شخص نے ایک مہینے میں 3 مرتبہ شہد کا استعمال کیا تو مہلک امراض سے دور رہے گا. تو یہ تمام تر مشروبات ہیں اور یہ مصالحہ جات ہیں. اس وقت موسم جو چل رہا ہے، اس وقت جو مہینہ چل رہا ہے وہ رمضان کا چل رہا ہے، ان تمام مشروبات سے آپ اپنے دسترخوان کی رونق کو بڑھا سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو افطار کے وقت یا سحری کے لیے جو آپ اپنے کھانے تیار کرتے ہیں تو ان کو ذائقے دار اور لذت دار بنا سکتے ہیں ان تمام تر مسالوں سے. تو ناظرین یہ تو تھے ہمدرد کے پروڈکٹس کے بارے میں. اب وقت ہے کوئز کا. آج کی کوئز: روزے کے فرض ہونے کی آیت قرآن کی کس سورہ میں ہے؟ سوال پھر سن لیجئے. روزے کے فرض ہونے کی آیت قرآن کے کس سورہ میں ہے؟ آپ کے آپشن ہے سورہ یاسین، سورہ بقرہ یا سورہ حج. آپشن پھر سن لیجئے: سورہ یاسین، سورہ بقرہ، سورہ حج. جواب بھیجنے کے لیے اپنا نام، اپنے شہر کا نام لکھیے اور واٹس اپ کر دیجئے. جو آپ کے نمبر، ہمارا نمبر فلیش کیا جا رہا اس پر میں نمبر آپ کو بتا بھی دیتا ہوں. کیا نمبر ہے؟ نمبر ہے واٹس اپ کرنے کے لیے 9289568993. نمبر ایک بار پھر نوٹ کر لیجئے 9289568993. تو اپنا جواب بھیجنے کے لیے اس نمبر پر واٹس اپ کر دیجئے. ناظرین اب آتے ہیں پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. بہن کا سوال تھا سب سے شروع میں ہی جو کیا تھا، انہوں نے کہا تھا شوال کے روزے، انہوں نے کہا تھا اس کو شہید کے روزے، 6 شہیدوں کے روزے کہا تھا. ٹھیک ہے، شش عید یا کچھ لوگ اس کو ایسے بھی کہتے ہیں، شہیدوں کے روزے بھی کہتے ہیں کچھ لوگ. اس میں چلیے بہرحال انہوں نے میں نے تو اسی روزوں کے اندر جو روزے ہیں انہی کے اندر منت بھی کی جا سکتی ہے. منت کا روزہ اگر کوئی ہے تو وہ بھی کیا جا سکتا ہے. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ رمضان کے بعد جن 6 روزوں کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بیان کی گئی ہے، اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کو رمضان گزرنے کے فوراً بعد عید سے اگلے دن ہی روزے شروع کرنے ہیں، یا یہ کہ وہ لگاتار رکھنے ہیں. ایسا نہیں ہے. منت کا جو روزہ ہے وہ واجبی چیز ہے. منت کے روزے کو آپ مقدم کریں، پہلے آپ منت کا روزہ رکھیں، اس کے بعد جو ہے ان کے یہ روزے رکھ لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد 6 روزے شوال میں رکھے، ایسا ہے جیسے اس نے زندگی بھر روزے رکھے ہوں. تو اس حدیث کی فضیلت کے پیش نظر ہمیں روزے رکھنے چاہیے. اب اس کو شش عید کہنا یا چھوٹی عید کے نام دینا یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ عید اسلام کے اندر صرف 2 ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. یہ تو نفل روزے ہیں، رکھیں گے آپ قابل مبارکباد ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں فضیلت بیان فرمائی ہے وہ فضیلت آپ کو حاصل ہوگی، لیکن اس کو عید کا نام یا جو ہے شہیدوں کے روزے کا نام نہیں دے سکتے. اور کیونکہ یہ واجب روزہ ہے اس کو نفلی روزوں کے اندر بھی شامل نہیں کر سکتے، وہ روزہ الگ ہوں گے. جی شیخ امجد اور وسیم صاحب 2 کالر میرے ساتھ ہیں. پہلے شیخ امجد صاحب آپ سے مخاطب ہے، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال تھا کہ اب جیسا زیور وغیرہ ہے اپنے پاس اور پلاٹ بھی ہے لے کے رکھے ہوئے. پلاٹ کس مقصد سے لیا ہے؟ جی سر. پلاٹ لینے کا مقصد کیا ہے؟ پلاٹ لینے کا مقصد ہے کہ بیٹی ہے مجھے ایک، اس کے کام میں آ جائے جب وہ بڑی ہو جائے. جب وہ بڑی ہوگی تو بیچ کر کے اس بیٹی کو دیں گے؟ ہاں بیٹی کے کام میں آ جائے گا شادی کے ٹائم پر، وہ سوچ تھی. ٹھیک، اچھا ٹھیک. تو سوال کیا ہے؟ زیور وغیرہ ہے. زیور کتنا ہے بیوی کے؟ زیور تقریباً 10 تولے ہے. ٹھیک ہے. تو اب آپ کا یہی ہے کہ اس پلاٹ پہ بھی زکوٰۃ بنے گی نہیں بنے گی؟ زکوٰۃ دینے کے لیے جیسا میں نے بزنس اسٹارٹ کیا تھا پیسہ اس میں لگ گیا، تو اپنے کیش کے طور پر اپنے پاس ابھی اویلیبل نہیں ہے. کیش اویلیبل نہیں ہے؟ راستہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے. اگر کسی آدمی کے پاس کیش اویلیبل نہیں ہے تو جیسے ہم گھر کی ضروریات کے لیے کسی سے قرض لے کر کام چلاتے ہیں، ایسے ہی کسی عزیز سے ادھار لے کر کے غریبوں کا جو ہے وقت پر ادا کر دیں زکوٰۃ کی رقم کو.
اور اگر ابھی نہیں دے سکتے ہیں تو اپنی ڈائری میں کم از کم لکھ دیں ہمارے اوپر اس سال اتنی زکوٰۃ کی رقم فرض تھی، اس رقم کو آپ ڈائری میں لکھ دیں، بیوی کو بتا دیں، بچہ بالغ ہو اس کو بتا دیں۔ یہ اس لیے لکھنا ضروری ہے، اللہ نہ کرے زندگی نے ساتھ چھوڑ دیا تو یہ جو فرض آپ کے ذمے تھا، آپ کے وارثین پہلے اس فرض کی رقم کو جو آپ کے ذمے فرض تھی اس رقم کو پہلے ادا کر دیں۔ اس لیے یہ گویا کہ آپ کی طرف سے ایک وصیت ہوگی۔ تو اگر کوئی آدمی نکال نہیں پا رہا ہے اپنی کسی جگہ پر، اس رقم کو بھی جیسے اور قرض لکھتے ہیں ایسے ہی لکھنی چاہیے۔ اچھا، اس پلاٹ پہ ہوگی جو بیٹی کے لیے لیا ہے؟ دیکھیے بیٹی کے لیے نہیں لیا ہے انہوں نے لیا ہے اس مقصد سے کہ بیٹی کی شادی کے موقع پر بہت سارے اخراجات ہیں، اس وقت ان اخراجات میں کام لیں گے یہ۔ اگر بیٹی کے لیے لیتے تو زکوٰۃ نہیں تھی، لیکن شادی کے موقع پر جو اخراجات ہیں ان کے لیے لیا ہے تو یہ مال تجارت ہے، تو کیونکہ یہ فروخت کرنے کا ارادہ ہے۔ ہاں، اس کو تو اگر یہ اس کو بیٹی کو دے دیں تب اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ جی وسیم صاحب فرمائیے، کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذرا عارف صاحب ایک سوال میرا، یہ دو سوال ہے، لکھ لیں ذرا۔ جی، ایک تو یہ، کوئی شخص کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے لیکن پہلی رکعت میں وہ کھڑا ہو جاتا ہے تکبیر تحریمہ کے لیے، اس کے بعد رکوع سجود بیٹھ کے کرتا ہے اور دوسری رکعت میں پھر وہ بیٹھے ہی رہتا ہے، تو یہ درست ہے کہ نہیں؟ ایک تو سوال یہ ہے۔ جی، دوسرا یہ ہے کہ پھونک مار کر دودھ یا چائے یا کوئی چیز ٹھنڈی کرنا منع ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے یا ویسے ہی لوگوں نے بنا لیے؟ بس یہ دو سوال ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ دیکھیے ٹھنڈی کرنے کے لیے جب ہم کوئی چیز پر پھونک مارتے ہیں تو ہماری ہائیڈروجن نکلتی ہے، جراثیم نکلتے ہیں، اس لیے جو ہے اس کو اس موقع پر طبی اعتبار سے نقصان دہ ہے، لہذا نہ کریں۔ حدیث کے اندر کوئی ممانعت اس طرح کی نہیں ہے جیسے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کھڑے ہو کر نہ پیو، کھڑے ہو کر پیشاب نہ کرو، اس طرح کی ممانعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں نہیں ارشاد فرمائی ہے، لیکن یہ طریقہ پسندیدہ نہیں ہے۔ کرسی پہ بیٹھ کے اس شخص نماز پڑھا، پہلی رکعت میں کھڑا رہا پھر دوسری رکعت میں بیٹھا ہی رہا۔ دیکھیں فرض نماز اگر کوئی آدمی کھڑے ہونے کی قدرت رکھتا ہے تو پھر اس کو کھڑے ہو کر کے پڑھنا چاہیے۔ نفل نماز البتہ بغیر عذر کی بھی اگر کوئی بیٹھ کر کے پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہو جاتی ہے، ثواب میں کمی واقع ہو جاتی ہے، لیکن نماز بہرحال ہو جاتی ہے۔ اور یہ طریقہ اختیار کرنا کہ ایک رکعت آپ نے کھڑے ہو کر کے پڑھی، ایک رکعت آپ نے بیٹھ کر کے پڑھی، یہ طریقہ مناسب نہیں ہے، لیکن نفل نماز تھی تو نماز ہو جائے گی۔ نہیں، مان لیجیے فرض میں کھڑا ہوا ہے اور اس نے سوچا کیا اگر دوسری رکعت میں اس کو تکلیف زیادہ ہوئی تو نہیں کھڑا ہوا، بیٹھا رہا ہوا ہے، عذر کی وجہ سے اگر کر رہا ہے تو بہرحال نماز ہو جائے گی، لیکن ایک آدمی نے عادت بنا لی ہے اس کی وہ تو پھر آپ نے بتا دیا اس کے بارے میں۔ تو بہرحال ایوب خان صاحب فرمائیے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی عارف میرے دو سوال ہیں۔ فرمائیے۔ ایک سوال کیا ہو تو پیٹ کے کتنے سے کھانا کھانے کی؟ ایک پیٹ تھا میرا۔ کیا؟ جی ایوب صاحب آپ کی عمر کتنی ہے؟ 50۔ آپ تہذیب ٹی وی کے ریگولر کالر ہیں، آپ کو اپنا آپ چینل سمجھتے ہوئے زور سے بولنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ دوسرا سوال بتائیں۔ دوسرا کیا ہو تو اپن گرم گرم کھانا کھاتے نا تو لگتا نہیں کیا؟ وہ میرا سوال۔ کیا کہا آپ نے؟ گرم گرم کھانا کھا کے ایوب صاحب لائن پر ہیں؟ ہلو، ہاں جی، گرم گرم کھانا کھا کے کیا ہوا؟ گرم گرم کھانا کھانے سے تو لگتا نہیں کیا انسان؟ جی سنت چل رہا۔ دیکھیے گرم چیزیں بھی نقصان دیتی ہیں صحت کے لیے اور ٹھنڈی چیزیں بھی نقصان دیتی ہیں، لیکن نہ گرم کھانے کی ممانعت ہے شریعت میں اور نہ ٹھنڈی چیزیں کھانے کی ممانعت ہے، لیکن عام طور پر تیز گرم کھانا بھی اور بہت زیادہ ٹھنڈا کھانا بھی اطباء کہتے ہیں یہ نقصان کی چیزیں ہیں، لہذا میانہ روی اختیار کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے کھانے کے معاملے میں بھی آدمی کو پیٹ کے 3 حصے کرنے چاہیے، ایک خالی رکھنے کے لیے، ایک کھانے کے لیے، ایک پانی کے لیے، تو اسی حساب سے ہمیں مستقل رمضان غیر رمضان میں اس کا خیال رکھنا ہے۔ جی
پہلا سوال کیا تھا ان کا؟ یہی تھا کہ کتنے حصے کھانا ہے. اچھا شفیق صاحب فرمائیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب یہ جو ایئر آتا ہے نا زکوٰۃ کا فائنانشیل ہمارا اپریل میں آتا ہے, جی تو ہم زکوٰۃ جیسے رمضان میں اکثر لوگ رمضان میں نکالتے ہیں, ہم آن اکاؤنٹ نکال سکتے ہیں, مگر فائنانشیل ایئر کلوزنگ ہوتا ہے ہمارا اپریل میں, مگر اکثر جو نکالتے ہیں رمضان میں نکالتے ہیں کہ اس کا 70 گنا اس کا ثواب ملتا ہے, تو آن اکاؤنٹ اٹھا سکتے ہیں, مگر کلوزنگ ہوتی ہے اپریل میں. وہ دعاؤں میں یاد کیجیے انشاءاللہ. دیکھیے اپریل کوئی سال نہیں ہے زکوٰۃ کا. زکوٰۃ کی جو تاریخیں ہیں وہ محرم, صفر, ربیع الاول, چاند کے اعتبار سے سال کا اعتبار ہے زکوٰۃ کے معاملے میں بھی. اس لیے یہ دیکھا جائے گا کہ ہم مالدار کس دن ہوئے تھے. 10 صفر میں ہوئے تھے, 5 ربیع الاول میں ہوئے تھے, وہی تاریخ ہم اپنی نوٹ کر لیں کسی بھی جگہ پر, اور جس دن مالدار ہوئے اس کے اوپر سال گزر گیا ہے وہ آپ کی زکوٰۃ کا مہینہ ہے. اب اس مہینے میں آپ پر زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے, آپ اس رقم کو ابھی ادا کر دیں, کچھ رقم نکال کر کے رکھ دیں, رمضان کے مہینے میں ادا کر دیں, یہ بھی طریقہ درست ہے. لیکن معیار وہی دن ہے, دن جو ہے وہ آپ کا وہی ہوگا, چاہے کسی کا 5 ربیع الاول ہے, کسی کا 10 صفر ہے, تو یہ تاریخیں سب کی علیحدہ علیحدہ ہیں. اقرا صاحبہ فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اگر ہمیں مراد کا روزہ رکھنا ہو تو کون سا دن رکھنا چاہیے؟ اور دوسرا سوال یہ کس کا روزہ, کس کا روزہ رکھنا چاہتی ہیں؟ مراد کا, منت کا. منت کا روزہ, ٹھیک ہے, کب رکھنا چاہیے؟ دوسرا کب رکھنا چاہیے, کون سے دنوں؟ اور دوسرا سوال ہے, میری خانجی ہے وہ 5 روزہ کے لیے دعا کرنا, عاطفہ نام ہے اس کا. ٹھیک ہے, عاطفہ نام ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. کیا سوال تھا ان کا؟ بھانجی کے لیے دعا, منت کا روزہ. منت کا روزے کا معاملہ یہ ہے کہ آپ جس دن بھی آپ کا وہ کام ہو گیا جس کے لیے آپ نے منت مانگی تھی, اب اس روزے کو پہلی فرصت میں ادا کر لیں. یہ نہ دیکھیں کہ مجھے کون سے دن رکھنا ہے. تو منت کے روزے کے لیے کسی خاص اسپیشل دن کی تعین نہیں ہے. جب آپ کا کام ہو گیا ہے اور آپ کے پاس روزہ رکھنے کا کوئی عذر نہیں ہے, آپ اس روزے کو اسی وقت میں رکھ دیں جو ان سے بھی دن پہلے آ رہا ہے. رمضان کے علاوہ رکھا جائے گا, لیکن جی کچھ لوگ مثلا رمضان میں منتی روزے شروع کر نہیں, رمضان کے روزے کی فرضیت علیحدہ ہے. یہ تو رمضان میں تو صرف رمضان کے روزے رکھے جائیں گے. چاند زکاتی صاحب ہمارے ساتھ, فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے دو سوال ہے کہ نافرمان بیوی کے سے کیا ہے, مطلب ان کے لیے کیا ہے جنت کے لیے, اور مطلب کیا نافرمانی کیا ہوتی ہے؟ سوال کو دہرائیے. جو نافرمان بیوی ہوتی ہے جی یا شوہر ہوتا ہے, وہ جنت کے متعلق ان کے بارے میں کیا یہ ہے, کیا وہ جنت میں جائیں گے نہیں جائیں گے, اور اس کی وجوہات کیا کیا ہیں؟ ٹھیک ہے. دیکھیے نافرمانی تو کہیں نہ کہیں ہر شخص سے ہو جاتی ہے, اور کبھی نہ کبھی بیوی سے بھی اور شوہر سے بھی ہو جاتی ہے. اگر وہ معافی تلافی کر لے تو نافرمانی ختم, فرم برداری ہو گئی, اب یہ گناہ ان کا معاف ہو گیا. ایسے ہی اللہ کے حقوق میں اگر کوئی غفلت ہو گئی تھی, اللہ سے معافی تلافی کر لیا, اللہ معاف کر دے گا. بغیر معافی کے جو جائیں گے یا بغیر توبہ کے جو جائیں گے, یقینی طور پر اللہ کے یہاں پر وہ ان کو جو ہے عذاب کا مزہ چکھنا پڑے گا. تو بیوی نے اگر نافرمانی شوہر کی ہے, بغیر کسی عذر کے شوہر کسی کام کے لیے کہہ رہا ہے, اپنی خواہشات کے لیے کہہ رہا ہے, بیوی ٹال مٹول کر رہی ہے, نہیں, تو اس میں جو ہے یہ بھی نافرمانیوں میں آتا ہے. ایسے ہی مرد کا حال ہے کہ وہ اپنی بیوی کے حقوق ادا نہیں کر رہا ہے, اس کے اخراجات پورے نہیں کر رہا, تو یہ بھی گناہ کی بات ہے. شاہین صاحبہ فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرے 2 سوال ہیں. میں نے تراویح کی نماز پڑھی تھی, تو 2 رکعت کے بعد 2 ہی بار اتحیات پڑھ لی میں نے, تیسرے کلمے کے بعد, پہلے بھی اور بعد میں بھی. تو مطلب نماز ہو گئی کیا نہیں؟ 2 رکعت میں کیا کر لیا آپ نے؟ جو صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھی اس کے اندر آپ نے 2 رکعت کے بعد اتحیات پڑھی.
مطلب 2 ہی بار اتحیات پڑھی آگے پیچھے تیسرے کلمے میں، تو نماز ہو گئی کیا نہیں؟ نہیں سمجھا اور دوسرا سوال آپ سوال کا۔ یہ تھا، آپ جب دوسری رکعت کے اندر بیٹھی، دوسری رکعت کے بعد آپ اس میں بیٹھے تشہد میں، تو تب پڑھ لی اپنے نماز اتحیات، پھر کب پڑھ دی دوسری مرتبہ؟ اتحیات میں نے پہلے پڑھ لی، مطلب پڑھنا تو تیسرا کلمہ اور اتحیات پڑھ لی، پھر تیسرا کلمہ پڑھا، پھر اتحیات پڑھی۔ آپ نے جب کلمہ کھڑی ہوئی تھی آپ، تو ثنا کے بعد کتنی مرتبہ پڑھا تھا آپ نے؟ وہ 10 مرتبہ ہی پڑھتے ہیں، تو وہی پڑھا تھا۔ نہیں، ثنا کے بعد تو 15 مرتبہ ہے۔ ثنا کے بعد اور پھر نہیں، وہ اتحیات کے بعد۔ میں جو پوچھ رہا ہوں وہ مجھے بتایا آپ، ثنا کے بعد کتنی مرتبہ کلمہ پڑھا آپ نے؟ ثنا کے بعد تو وہ 15 بار پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی، دوسری سورت پڑھی، اس کے بعد کتنی مرتبہ پڑھا؟ 15۔ یہ تو ثنا کے بعد پڑھا ہے آپ نے 15 مرتبہ۔ جی جی۔ اس کے بعد مولانا صاحب معذرت کے ساتھ شاہین، اس کو ہم کل پورا صلاۃ و تسبیح کا طریقہ بھی اور سب چیزوں کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ لیکن آپ کی نماز ہو گئی ہے، کیونکہ وقت جو ہمیں اس کی اجازت نہیں دے رہا، کیونکہ وقت بہت تنگ ہوتا چلا جا رہا، اور وقت جو پروگرام میں دعا کا بھی وقت ہے، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو ان کے بارے میں جانکاری دیں تو تمام تر یہ پروڈکٹس آپ میرے ساتھ رکھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، یہ ہمدرد کے تمام تر پروڈکٹس ہیں۔ ایک بہت بڑی وسیع رینج ہے ہمدرد کی اس پروڈکٹ کی۔ ہمدرد کی اپنی خاصیت ہے، اس کے بنیادی اصول ہیں ہمدرد کے، کہ وہ تمام تر اپنے پروڈکٹس جو ہے خالص اجزاء سے تیار کرتا۔ 100 سال کا ہمدرد کا بھروسہ ہے، ہندوستانی اقدار پر مبنی یہ اس کی ساکھ ہے، مثبت سوچ اور نیک ارادے کے ساتھ تمام تر یہ چیزیں تیار کی جاتی ہیں۔ جو یہاں اس وقت آپ دیکھنے رکھے میرے ساتھ وہ ہے ہمدرد کا کچی گھانی مسٹرڈ 5 لیٹر میں، 1 لیٹر میں بھی دستیاب ہے۔ ہمدرد کا ہینگ پاؤڈر ہے، اور ہمدرد کے خالص مسالے ہیں جس میں قورمہ مسالہ، بریانی مسالہ، نہاری مسالہ، حیدرآبادی بریانی مسالہ، کچن کنگ مسالہ، چکن مسالہ، میٹ مسالہ، حلیم مسالہ، ٹکا مسالہ، یہ تمام تر مسالے ہیں۔ ان کو اگر آپ استعمال کریں گے تو صرف اس میں نمک کی ضرورت پڑے گی، باقی جو ڈش بنانا چاہتے ہیں اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس میں۔ اور ثابت مسالوں میں دار چینی ہے، سونف ہے، سوئیاں یہاں رکھی ہوئی آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں گے، ان سب کا آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور ہمدرد کے جتنے بھی یہ مسالے ہیں یہ سب خالص ہیں، اور ہمدرد کے جو مسالے یہ بہت تحقیق کے بعد ہمدرد کی اپنی فیکٹری میں تیار کیے جاتے ہیں۔ ہر مسالے کا اعلیٰ معیار کا اور خالص اجزاء سے تیار کیا جاتا ہے۔ ان مسالوں میں خوشبو لاجواب ہے، ذائقہ بے مثال ہے، ان میں سے کوئی بھی ان مسالوں کے اندر آرٹیفیشل فلیور کا استعمال نہیں ہوا ہے، نہ ہی کسی پریزرویٹو کا استعمال ہوا ہے۔ دیر تک خوشبو، رنگت اور تازگی برقرار رکھنے کے لیے ان کو نائٹرو پیکس کے اندر پیک کیا جاتا ہے۔ 4 مراحل سے گزارنے کے بعد ان کو صحت کے مد نظر مشینوں سے پیک کیا جاتا ہے، نہ کہ ہاتھوں سے ان کو ٹچ بھی نہیں کیا جاتا۔ ہلکے درجہ حرارت پر یعنی کہ لو ٹیمپریچر پر ان کی گرائنڈنگ کی جاتی تاکہ ان مسالوں میں ایسنشل آئل یعنی کہ قدرتی آئل جو ہے وہ برقرار رہ سکے۔ ناظرین، یہ تو مسالوں کی بات ہوئی۔ اب دوسری طرف دیکھتے ہیں، ہم مشروبات کی بات کریں تو اگر ہمدرد کا نام لیتے ہی سب سے پہلے روح افزا ہمارے ذہن میں ابھرتا ہے، اور روح افزا کے بارے میں آپ جانتے ہیں کئی دہائیوں سے ہمارے ساتھ ہے، اور اس کے متبادل کوئی بھی آج تک کمپنی پیش نہ کر سکی۔ ناریل پانی بھی آپ یہاں رکھا ہوا دیکھ رہے ہیں، اولیو آئل بھی یہاں پر ہے، ساتھ میں گلوکوز ڈی جو ہے وہ فوری توانائی کے لیے استعمال آپ کر سکتے ہیں۔ موسم گرما ہے، اس وقت اس کا استعمال آپ کر سکتے ہیں۔ 2 اسکویش رکھے ہوئے ہیں، اورنج اور لیمن، ساتھ میں جام شیری، شربت سندل یہاں رکھا ہوا ہے، اور شہد جو خاص بات ہے، شہد رکھا ہوا ہے۔ تو ناظرین، ان تمام تر چیزوں کا استعمال کیجئے، اور ظاہر سی بات ہے جب بھی ان کی جو آپ کی پرکھ تبھی ہوگی تب آپ ان تمام تر چیزوں کا استعمال کریں گے۔ موسم وقت جو ہے مہینہ رمضان کا ہے، رمضان میں خاص طور سے مشروبات کا استعمال سے آپ اپنے دسترخوان کو وسیع بنا سکتے ہیں، اور خوشبودار اور لذت دار کھانا بنانے کے مسالوں کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ناظرین، پروگرام میں وقت دعا ہے، آپ سبھی سے التماس ہے بارگاہ الہی میں دست دراز کیجیے۔ مولانا صاحب دعا فرمائیں گے۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و سندنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ، ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ، تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ، بیماروں کو شفاء کاملہ، عاجلہ، دائمہ، مستمرہ نصیب فرما۔ یا اللہ، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کے فیصلے فرما۔ یا اللہ، ملک میں امن و امان قائم فرما، پوری دنیا میں امن و امان قائم فرما۔
بالخصوص فلسطین میں امن و امان قائم فرما۔ یا اللہ اس ماہ مبارک کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ مولانا صاحب آپ اسٹوڈیو میں میرے اور تمام ناظرین کی رہنمائی فرمانے کے لیے آپ کا تہہ دل سے شکریہ۔ جزاک اللہ احسن الجزا۔ تو ناظرین ماہ رمضان میں آج اتنا ہی، اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، لیکن آپ کو چھوڑے جاتے ہیں حرم شریف، جہاں سے آپ دیکھیں گے نماز عشاء اور اس کے بعد نماز تراویح کا براہ راست نشریات۔ تو ناظرین مجھے دیجیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔